बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। DGISPR ने BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो पहले भी चलती रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कही और वो तनाज़ा इख्तियार कर गई, यानी वो मुतनाज़े हो गई तीनों चीज़ें, और जो बातें उन्होंने की वो वैसे भी मुतनाज़े ही थी। DGISPR ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फ़ौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है, और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, DGISPR ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ़ौज सियासत नहीं करती और फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलव्विस ना किया जाए सियासत में, ये DGISPR कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि एक तरफ DGISPR के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुंचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था PDM के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फौजी की आदत। फौजी बेचारा जो बॉर्डर पे खड़ा है उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जर्नैलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देते हैं। तो यहां फौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है, हो ही नहीं सकता कि फौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो गया। दूसरा, जो लापता अफराद के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है, वो बहुत अजीब स्टेटमेंट DGISPR ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को गायब करे, ये DGISPR ने कहा। अब इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाक फौज के तर्जुबान क्या कह रहे हैं और एक्चुअली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में एजेंसियों के जरिए से क्या कर रही है। यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया। जमील फारूकी की मिसाल है, शहबाज गिल ने यह कहा था कि उनके भी कपड़े उतारे गए। यही बात जो है वो आजम सवाती साहब ने कही कि उनको भी नंगा किया गया। तो यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े भी उतारे गए। अब वो ये कहते हैं कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए, उसको हब्से बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता, हम सख्ती से इसकी मुमानियत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो DG साहब, मैं बता देता हूं कौन जिम्मेदार है। ये वीलॉग सुन के आप मुझे फोन कर दें, मैं बताता हूं मुझे किसने अगवा किया था और कैसे किया था। और भाई मैं तो पुलिस के पास गया था FIR करवाने के लिए। जब मैं ISI की कैद से छूट कर आया और आने के बाद चंद दिन में मेरी हालत ठीक हुई तो मैं गया, मैंने कहा जी मैं अपनी FIR दर्ज करवाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। जजों को आवाजें मारता रहा, मुझे इंसाफ दे दो, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। लापता अफराद का एक कमीशन है, उन्होंने भी मेरे से राब्ता नहीं किया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मैं चशमदीद गवाह हूं कि मुझे कौन उठाकर लेकर गया, मैं अफसरान को जानता हूं।
میرے گھر کے اوپر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ غیر قانونی چھاپے اب سے بیچا میں رکھنا اور یہ چیزیں نہیں کرتے. میرے گھر پہ 2 دفعہ جو چھاپے مارے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں نے مارے ہیں. آغا شیخ سرور کے گھر پہ جو آفیسر گیا تھا وہی میرے گھر پہ آیا تھا, اور کئی مزید گھروں پہ اسی آفیسر نے چھاپے مارے. اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ جس نے اول فول بکی تھی وہ بھی یہی آفیسر تھا, وہ صاف بتاتے ہیں, اور وہی انہیں اٹھا کر لایا تھا. خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے, دل تھام کے بیٹھیے گا. پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بعد انڈیا کے اندر جناب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, جس کو میں اکثر کہتا ہوں نا دیواروں میں سر مار رہے ہیں. اپنے ثبوت بھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا جس پہ وہ چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. ایک نمبر گیم تبدیل ہوئی ہے. کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کے بعد جو نمبر کے گیم کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لال بتی جلنا شروع ہو گئی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایئر وائس مارشل اورنگزیب, ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. کل ایک جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, میں آلریڈی اس کے اوپر ولاگ کر چکا ہوں پچھلا, جہاں پہ سوات میں 18 جو افراد تھے جو دریا میں ڈوب گئے تھے, اور اس افسوسناک واقعے کے بعد جناب جو صوبائی حکومت ہے اس نے اپنی آنیاں جانیاں جو ہیں دکھانا شروع کر دی ہے, اور اس نے جناب 4 سرکاری افسران کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے, جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی جو ہے وہ شامل ہے, ان کو بھی جو ہے معطل کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جناب اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا, اور اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوات احسان الحق, اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی سوات, اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلا سوات, اور ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سوات سعد خان جو ہے انہیں معطل کر دیا گیا ہے. کے پی حکومت نے چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین خیام حسن خان کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے, جو 7 دنوں میں اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے صوبائی حکومت کو پیش کرے گی. رپورٹیں بنیں گی, انکوائریاں ہوں گی, فائلوں کا پیٹ بھرا جائے گا, اور اسی طرح کہانی چلے گی. پورا خاندان جو تباہ ہو گیا, جو تباہ ہو چکا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جا کے نا ان کے در کے اوپر جا کے معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. آپ اتنی بڑی ٹورزم کرتے ہیں نا, یہ حال ہوا ہے ٹورسٹ کا. یہ پنجاب سے گئے ہوئے ٹورسٹ تھے, اور اس کے بعد آپ کے وہاں پہ نہ ان کے لیے ان کو بچانے کا کوئی انتظام تھا, اور جس طریقے سے وہ جانے گئی ہیں ایک ہی خاندان کے, خوف آتا ہے, وہ مناظر دیکھ کے خوف آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جا کے ان کے گھر پہ جا کے ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے ان کے ساتھ کہ معاف کیجئے, میں آپ کی فیملی کو بچا نہیں سکا. میں بڑی باتیں ہوتی نہیں کہ جناب ان کا ہیلی کاپٹر آئے گا, ہیلی کاپٹر. آپ یقین کیجئے میں ابھی ناران گیا ہوا تھا, یہ بھی خیبر پختونخوا میں آتا ہے, میں ابھی ناران گیا ہوا تھا. اتنا گند, اتنا برا حال ہو چکا ہے اس شہر کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری بات لکھ لیجئے, اگلے 5 سے 10 سال کے اندر بیڑا غرق ہو جائے گا. وہاں پہ جس طرح کی کنسٹرکشنز چل رہی ہیں, دریائے کنہار کے آس پاس جس قسم کی کنسٹرکشنز چل رہی ہیں, روڈ کا بیچ میں اتنا برا حال ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ابھی مجھے خبر ملی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کوئی ٹول پلازا لگایا گیا تھا, اور وہ ٹول, یہ کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کل یا پرسوں ہوا ہے یہ, کہ وہاں پہ رستے میں ٹول پلازا لگایا گیا تھا, وہاں کے مقامی لوگوں نے اٹھا کے ٹول پلازا اٹھا کے پھینک دیا, سڑک سے اٹھا کے ٹول پلازا پھینک دیا. ریٹ آف دا گورنمنٹ کا یہ حال ہے وہاں پہ. کوئی ان چیکڈ قسم کی جو ہے وہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں. ابھی پچھلے دنوں جب میں گیا ہوا تھا, مہانڈری کا پل, مہانڈری ایک ایریا آتا ہے ناران سے پہلے, اس کا پل جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند کر دیا, کیونکہ وہ سنگل وے تھا, اور سنگل وے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ساری ٹریفک وہاں پہ بلاک ہو جاتی تھی. لوگ 3 گھنٹے ناران سے پہلے جو ہے, ایک گھنٹہ پہلے آتا ہے یہ, 3 گھنٹے کے لیے سڑک کے اوپر پھنسے رہے. یہ حال تھا. اس کے بعد 3 دن کے لیے بند کیا, اور پھر وہ 2 وے جو ہے وہاں پہ پل لگایا گیا. اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی یہ سارا کام جو ہے, جب آپ کا ٹورزم کا سیزن شروع ابھی نہیں ہوا تھا, اس وقت نہیں ہو سکتا تھا سارا کچھ. آپ کو نہیں پتا, لوگ ناران آتے ہیں, باٹا کنڈی آتے ہیں, ان ساری جگہوں کے اوپر بالا کوٹ وغیرہ آتے ہیں, یہ ساری چیزیں بندہ پہلے ہی کر لے. لیکن بھائی آپ لوگوں کے, آپ کے وزیر اعلیٰ کو فرصت ملے کہ وہ بیٹھ کے دھرنے, جلسے, جلوس اور ان کاموں سے نکلے, تو بیٹھ کے اپنا کام کرے نا. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ٹورزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کے لیے آپ کو تو اس کو پال پوس کے بڑا کرنا چاہیے, اس کو اپنا جو ہے نا وہ پیٹ بیبی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے 18 افراد جو ہیں وہ پانی کے اندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ آگے ایک اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب محکمہ سیاحت جو ہے خیبر پختونخوا وہ سرگرم ہو گیا, اور انہوں نے تمام ہوٹل والوں کو کہا ہے کہ جو چشموں نالوں کے اندر جو آپ چارپائیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو بند کریں. پہلے نہیں ہوش آئی تھی, پہلے نہیں پتا تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ ناران والی بیلٹ میں ابھی بھی ہو رہا ہے سارا. جا کے ادھر جھیل سیف الملوک کا حال دیکھے, کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے, لٹرلی کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا کچھ کے پی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. ذرا جا کے دیکھو تو صحیح وہاں پہ قبر کے اوپر جس پہ دل گارڈن ہوا ہے. اور پاکستان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. پانی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پانی کے حوالے سے ہمارے پڑوسیوں نے کیا گھٹیا حرکتیں کی ہیں.
کہ جی ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے اور ہم سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو نہیں مانتے اور اب آپ دیکھیے گا پانی کو ترسیں گے. یہ بڑے گھٹیا قسم کے ریمارکس جو ہیں یہ لوگ انڈینس جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے وہ ایک عالمی عدالت جو ہے آپ اسے قرار دے سکتے ہیں, جس کے اندر آربیٹریشن کروائی جاتی ہے, معاملات کو ریزالو کروایا جاتا ہے. یہ تقریباً اس کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں بنے ہوئے, یہ کوئی ریسنٹ چیز نہیں بنی ہوئی, 100 سال سے زیادہ اس میں ہو چکے ہیں. اور کئی ممالک جو ان کے آپس کے تنازعات ہوتے ہیں وہ اس کورٹ آف آربیٹریشن میں جو ہے وہ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اگر میں صرف انڈیا کی بات کروں تو پاکستان جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کے حوالے سے تو گیا ہوا ہے اس کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر, اور یہ تقریباً جو ہے وہ یہ تنازع پاکستان اور بھارت کا کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے اس کا تنازع جو ہے وہ تقریباً سال 2007 سے شروع ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت اس ثالثی عدالت کے اندر وہ گیا تھا, اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے چلتا رہا. اس کے علاوہ انڈیا کے اگینسٹ جو ہے اٹلی بھی جا چکا ہوا ہے اسی عالمی ثالثی عدالت کے اندر, بنگلہ دیش بھی جا چکا ہوا ہے انڈیا کے خلاف. مطلب انڈیا کو جو ہے نا, انڈیا کے ساتھ بڑے ملکوں کو مسائل ہیں تو وہ اسی عدالت کے اندر جاتے رہے ہیں. اچھا ہوا کیا ہے, ایک جو انڈیا نے اپنا جب پاکستان وہاں پہ گیا, اور اس کو کئی سال ہو چکے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے, انڈیا نے شروع سے جو ہے وہ جاتے ساتھ ہی انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی آربیٹریشن کو مانتے نہیں ہیں. پہلے تو پاکستان نے جو اس میں اپنی درخواست جمع کرائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. انڈیا نے کہا کہ جی ہم آنا ہی نہیں چاہتے, ہم مانتے ہی نہیں, ہم آئیں گے نہیں یہاں پہ. جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اٹلی جو ان کے اگینسٹ گیا ہوا ہے, میں یہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اٹلی پاکستان کے انڈیا کے اگینسٹ وہاں پہ کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا ہوا ہے, وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کورٹ آف آربیٹریشن کو مانتے بھی ہیں, اور وہاں پہ پوری اپنی لائرز کی ٹیم بھی جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ لیٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سندھ طاس معاہدہ جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابینس کے اندر جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں, ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آج اس سلسلے میں کل جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے, اور انہوں نے بھارت کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کے مطالبات کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کر نہیں سکتے, آپ کی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سے کہتا ہے کہ جناب انڈیا اپنے آپ کو پل آؤٹ نہیں کر سکتا. مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے. آلریڈی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے, لیکن اس فیصلے پر آج تک الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا, اور وہیں سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے معلوم تھا, اور اس کے پیچھے جو اس وقت جعلی رجیم ہے اس کو بھی معلوم تھا کہ آگے جا کے ہم نے کرنا کیا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان خطوط پر خطوط لکھتی رہی, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا. اور اس دوران پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی, نئی عدلیہ PCO قائم کی گئی, اور اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اپنی پسند کے چیف جسٹس صاحبان, اور اس کے بعد پسند کے ججز, اور پسند کا بینچ اور آئینی بینچ اس کا نام دیا گیا. اس کے بعد تو جب دوبارہ ہیئرنگ ہوئی, دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم آج ہی ہیئرنگ کریں گے, وہ آج ہی ہیئرنگ ہوئی. تو دوبارہ پھر بینچ آیا, تو وہ انہوں نے حامد خان صاحب نے کہا کہ وہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اور تعداد پوری نہیں ہے, اور پہلے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے, اور نظر ثانی وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے سنا ہو. اگر وہ تمام کے تمام جج صاحبان دستیاب ہیں تو انہیں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ جو اس وقت آئینی بینچ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سماعت کر رہا ہے, اس کے پاس نہیں ہے, اختیار سماعت نہیں ہے. پھر حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت ساری عدالتی نظیریں, عدالتی فیصلے پڑھ کر سنائے, جس میں یہ اصول, یہ قانون ثابت شدہ ہے, اور اس کو طے کیا گیا تھا کہ جو بینچ سنے گا وہی بینچ دوبارہ نظر ثانی بھی اسی کے سامنے جائے گی. لیکن انہیں بولنے ہی نہیں دیا گیا, بلکہ ان کے ساتھ کافی مس بیہیو کیا گیا, اور جسٹس مندوخیل صاحب نے, جسٹس امین صاحب نے, اور جسٹس کاکڑ صاحب نے بھی, اور ان کے ساتھ کافی مس بیہیو کیا گیا. اور وہ حیران تھے, انہوں نے کہا کہ میری 46 سال سروس ہے, آپ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا. If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. ہم اتنی سختی کیسے کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے this is a Supreme Court. This is not don't mockery نہ بنائیں. بات میں کہہ رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کر کے کانسٹیٹیوشن بینچ کہہ رہے ہیں. پلیز آپ چلیں. یو آر پارٹ آف سپریم کورٹ. پلیز سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور اس کے بعد پھر آواز بھی سنی گئی کہ جسٹس امین,
جسٹس مندوخیل کو کہہ رہی ہیں کہ میں اسے 10 منٹ میں فارغ کر دوں گا.